अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक ऐसे दिन बल्कि एक ऐसे इवेंट की याद में जो सिर्फ एक जंग या एक बैटल नहीं बल्कि हक और बातिल के दरमियान का एक मार्का था और जिसमें हमेशा की तरह यकीनन जीत हक की हुई। और ये बात रोज़े रोशन की तरह पूरी दुनिया पर आया हो गई कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सलामती, अपने दिफा और अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। 6 और 7 मई की 2025 की बात कर रही हूँ। 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत की जानिब से बिला जवाज इश्तियाल अंगेज़ी की गई और पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया, मगर इसका पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ऑपरेशन बनियान मरसूस की शक्ल में जो एक दंदान शिकन जवाब दिया, उसने न सिर्फ भारत को धूल चटाई है बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लोहा मनवाया है। तो आज के दिन मार्का हक के हवाले से माजी की कुछ खूबसूरत यादों को ताज़ा करेंगे एंड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम अमेरिका ईरान तनाज़े की कुछ बहुत अहम और ताज़ा अपडेट्स पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सायरा आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, आज सुबह से हम 2025 में जो ऑपरेशन बनियान मरसूस किया गया, जो मार्का हक था, फुटेजेस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और वो देखकर मेरे तो वही जोश, वही जज्बा हुब्बुल वतनी मुझे अपनी रगों में दौड़ता महसूस हो रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, कोई भी पाकिस्तानी जो है वो उसकी यही फीलिंग है जो आपने अपनी बयान की है, और ख़ास तौर से जब हमने अपने से 5-6 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई हो तो फिर और भी ज़्यादा सीना चौड़ा करके पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी बसते हैं वो इसके ऊपर फ़ख्र करते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरीके से मोदी के इंडिया को नाखून चने चबवाए हैं। अब एक होता है दावे, क्लेम्स, वादे, हमने भारत के उलट किया है। भारत ने और भारत के मीडिया ने जिस तरीके से जंग के दौरान बैठ के बड़े हाँकी, जिस तरह की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो वो करते ही हैं, लेकिन जिस तरह की फॉल्स खबरें उन्होंने फैलाई, मिसाल के तौर पर उन्होंने लाहौर को समुंदर के किनारे पर आगे अपने जहाज़ लंगर अंदाज कर दिया उन्होंने, अब इसका कोई इलाज तो नहीं है उनके पास। इस हद तक वो पागल हो गए, इस हद तक वो हक़ाइक़ से दूर हट गए कि उन्होंने रज के बड़े हाँकी। और उसके बाद जब जंग ख़त्म हुई तो कोई 1 महीने तक तमाम एंकर जितने भी बड़े बड़े थे वो माफ़िया मांगते रहे कि हमसे गलती हो गई क्योंकि हमें फीड गलत किया गया था। इसलिए कि पूरी दुनिया ने फिर वो हक़ाइक़ देखे। हमने क्या किया, हमने दावे नहीं किए, हमने इधर दावा किया और इधर उसका सबूत साथ ही पेश कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल से कि इसको यहाँ से इस धागे को पकड़ने के बजाय ज़रा थोड़ा शुरू से चले कि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों। पहलगाम, अगर आपको याद हो, एक तो हिंदुस्तान में फॉल्स फ्लैग का रवाज है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं जब भी कभी इलेक्शन लड़ना हो उन्होंने, जब भी कभी किसी बड़े इशू से तवज्जो हटानी हो तो वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर देते हैं। ये वहाँ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का वतीरा रहा है, लेकिन इसमें अक्सरियत जो है, जो अक्सर बार किया है वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है। इसलिए कि बीजेपी गवर्नमेंट की अपनी तो कोई राय होती नहीं है, उसको गवर्न करती है आरएसएस और हिंदुत्व पॉलिसी के ऊपर वो अमल करते हैं। तो जो पहलगाम का ऑपरेशन हुआ उसका उन्होंने 10 मिनट के अंदर एफआईआर भी कट गई पाकिस्तान के ऊपर, इसके बावजूद कि हम ये कहते रहे उनसे कि आप इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लीजिए या एक आलमी कमीशन बना लेते हैं इसके ऊपर, वो आके यहाँ प्रूव कर ले। लेकिन हिंदुस्तान ने 1 साल गुजरने के बावजूद भी अब तक ना इसके ऊपर कोई मुस्बत इशारा दिया है और ना ही फिर अपने इस इल्ज़ाम को जो पाकिस्तान पर लगाया है उसको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की है जी। तो ये सूरत हाल है। आज का दिन वैसे खसूसियत से बहुत स्पेशल था इसलिए कि हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने अलॉन्ग विद डिप्टी एयर चीफ, नेवल चीफ के साथ बैठ के एक बड़ी भरपूर यानी ब्रीफिंग जो है वो कौम को दी है कि हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या ये जंग किस तरह से लड़ेगी। वो ये कहते हैं और उनका दावा मेरे ख्याल से दुरुस्त है कि जो दुनिया ने देखा ये उसका 10% भी नहीं है जो दर हकीकत हिंदुस्तान के साथ हुआ। बिल्कुल देखिए, मोदी जो है वो नाचा करते थे, नकलें उतारा करते थे, रफेल आ गए, रफेल वो रफेल तो कह नहीं पाते ना, रफेल आ गए हमारे पास, हम घुस के मारेंगे, याद है आपको? और इसको कितना हाइप दी गई थी हिंदुस्तान में। तो वो रफेल का जो हाल फिर किया पाकिस्तान की फोर्सेस ने और ख़ास तौर से एयरफोर्स ने, वो भी सबके सामने है। जो SU-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये दुनिया में कभी अब तक तबाह नहीं हुआ था, ना ये हिट हुआ था। पाकिस्तान के शाहीनों ने 2 थे जो सुइसाइडल मिशन पर गए और उन्होंने जाके आदमपुर के एयरपोर्ट के ऊपर उस S-400 की जो बैंड बजाई है वो मोदी को उसकी बैटरियों से हट के दूसरी तरफ खड़े होकर तस्वीर खिंचवानी पड़ गई कि नहीं ये तो तबाह नहीं हुआ। मगर पूरी दुनिया ने माना। जो हमने इस जंग में कर दिया है
وہ جین بک آف ڈیفنس اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، جس کے اندر تاریخی واقعات ہوتے ہیں جنگوں کے حوالے سے. اور ایک بات میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی جنگ ہم نے لڑی اور جس طرح کی جنگ ہندوستان ہارا ہے، یہ ملٹری اکیڈمیز میں کیڈٹس کو اب پڑھایا جائے گا. کیونکہ جو سب سے بڑا ہمارا کمال تھا وہ یہ کہ ہم نے تینوں فورسز کو، نیوی، ایئر فورس اور گراؤنڈ فورسز کو ایک نقطے پہ جمع کیا. اس کے اندر انٹیلیجنس اور دیگر جو جتنے بھی ٹولز اور انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک اکائی میں کنورٹ کر کے پھر ہم نے آپریٹ کیا، اور اس کا نتیجہ ہمارے سب کے سامنے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم رپورٹ کر رہے تھے، پروگرام بھی کر رہے تھے، تو ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اور تینوں سروسز چیف یہ ہر وقت آپریشن روم میں موجود رہتے تھے. کئی مرتبہ پرائم منسٹر صاحب بھی ہوتے تھے وہاں پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نئی اسٹریٹجی ہم نے اپنائی، جو نیا طریقہ واردات، تو خیر میں نہیں کہوں گا اسے، جو ہم نے حکمت عملی اختیار کی، اس نے ہندوستان کو بوکھلا کے رکھ دیا. میں آپ سے عرض کروں کہ 84 پلینز ان کے تھے، جن میں رفیل تھے، جس میں SU-30 تھے، جس میں F-15 تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھا اس میں. اور ہمارے ہاں صرف 34، کوئی 32 کہتا ہے، کوئی 34، وہ ہم ایئر میں تھے. ہم نے ان کو بارڈر کراس نہیں کرنے دیا. We hit them and we downed them in their own territory. اس نے تو پاگل کر دیا ہندوستان کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ہم نے چائنیز ٹیکنالوجی جو ہمیں ملی تھی، جو خاص طور سے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے ہمارے پاس آئی، ہم نے اس کو امپرووائز کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ دا مشین، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا مشین. تو ہمارے شاہینوں نے، ہماری گراؤنڈ فورسز کے آفیسرز نے جس طریقے سے کنڈکٹ کیا، جس طریقے سے کمانڈ کیا، جس طریقے سے آرگنائز کیا اس کو، یہ میرے خیال سے سنہری الفاظ میں بالکل. بخاری صاحب، آپریشن دریانو مرصوص میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کی، ہر سپاہی کی، ہر سولجر کی، ہر ایئر مین کی، ہر پائلٹ کی ایک سکسیس تھی. بٹ ڈیفینیٹلی لیڈرشپ کی جو مورال ہوتا ہے، لیڈرشپ کی جو جذبہ ہوتا ہے، وہی باٹم اپ ٹو ڈاؤن، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. تو فیلڈ مارشل کا کردار آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے فیلڈ مارشل کے ترانے گائیں تو یہ تو ٹھیک ہے، ہوتا ہے، قومیں کرتی ہیں. یہ ہمارے فیلڈ مارشل کے ترانے تو پوری دنیا میں گائے جا رہے ہیں. ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ which claims to be the super power of the world, singular super power of the world، وہ ترانے گا رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس سے میری دوستی ہے، بٹ اس لیے کہ he is a good fighter. اور جب ٹرمپ نے ریکویسٹ کی پاکستان سے کہ پلیز ہولڈ کر لیں اس کو، تب بھی ان کا رابطہ ہمارے فیلڈ مارشل سے ہی ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کی اسکل کو، فیلڈ مارشل کی ملٹری لیڈرشپ کو کمپلیمنٹس مل رہے ہیں پوری دنیا میں. یو سی، بائی ورچو آف وننگ اے وار اگینسٹ انڈیا، وی ہیو بیکم دا انٹرنیشنل پیس میکر. میں کہہ رہا ہوں کہ اس اچیومنٹ کے بعد جو فالوئنگ منتھس اینڈ ویکس اینڈ منتھس تھے، اس میں ہمارا قد ملیٹریلی بھی ایز اے ویری پروفیشنل فورس، اور ڈپلومیٹیکلی بھی ہمارا قد بہت بڑا ہے. اور ہمیں اب پیس میکر تو میں نے بتا ہی دیا آپ کو کہ ہم تسلیم شدہ ہیں. جی بالکل. بخاری صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا پروگرام جب ہم نے شروع کیا، آپ نے بھارت کے گودی میڈیا کا ذکر کیا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کھوئی، کس طرح کے جھوٹ انہوں نے بولے کہ نور خان ایئر بیس کو تباہ کر دیا، راولپنڈی شہر کے اوپر کراچی پہ قبضہ کر لیا، لاہور پورٹ پر انڈیا آ گیا. تو ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی میڈیا نے جتنا رسپانسبل کردار ادا کیا، میں آپ کو بھی دیکھ رہی تھی، یو ور آن ایئر آل دا ٹائم، سارا ٹائم آپ ہر ایک خبر آپ تک پہنچ رہی تھی اور آپ اسے ناظرین کے ساتھ بہت ذمہ داری سے پہنچا رہے تھے. ہم بھی اور باقی میڈیا چینلز بھی ہیں جتنے. دیکھیے، ایک تو ہمارا پرائیڈ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، میں تو خیر ایک چھوٹا سا رکن ہوں، ہماری جو پوری لاٹ ہے میڈیا کی، جو ہمارا مین اسٹریم نیشنل میڈیا ہے، جس ذمہ داری کا ثبوت انہوں نے دیا وہ تو ایک ہے، انہوں نے کوئی ایک لفظ نہیں کہا جس کو وہ سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا ہمارے کسی میڈیا کے اسٹالورٹ کو یا میڈیا کے کسی بڑے اینکر کو یا بہت بڑے کسی رپورٹر کو کسی بات پہ شرمندگی اٹھانی نہیں پڑی ہے. میں نے کہا نا کہ بھارت میں تو جب ان کو پتہ لگا کہ اصل میں ہوا کیا ہے، تو 1 مہینہ تک تو وہ خود آپس میں معافیاں مانگتے رہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ غلطی ہو گئی. ایک سین وائس تھی وہاں پر، جو ہے اس نے کہا تھا کہ ہمارے میڈیا نے بہت مسلیڈ کیا ہے پوری قوم کو، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا کوئی ریفلیکشن ہماری رپورٹنگ میں نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں پاکستان کے میڈیا کو بھی رسپانسبل میڈیا کہا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ 2 3 4 چیزیں اس کے ساتھ اور ایفیلیٹڈ ہیں، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کنونشن سینٹر کی اسپیچ جو تھی ہمارے فیلڈ مارشل کی، اس کو بہت، یہ جنگ سے پہلے تھی، اس کو میں اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو دہشت گردی کروا رہا ہے بھارت کرٹسی افغانستان، یہ 5-6 ہزار لوگ ہم سے نہ بلوچستان چھین سکتے ہیں، نہ یہ ہم سے کشمیر چھین سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے ملیٹریلی کوشش کی تو ہم انہیں وہ سبق پڑھائیں گے جو یہ یاد رکھیں گے. دیکھیے تقریر کرنا، نعرہ مارنا یہ ایک بات ہوتی ہے، لیکن اپنے الفاظ پہ پورا اترنا جو ہے اس کی بہت یعنی قدر ہوتی ہے انٹرنیشنل ارینا میں. تو ہم نے جو کچھ کہا ہم نے وہ کر کے دکھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہم نے 2 کمال اور کیے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم چائنا کے ساتھ ہمارا جو تعاون ہے اس کی تو خیر کوئی، اس کو آپ انسرکل کر ہی نہیں سکتے. جو ہماری چائنا کے ساتھ دوستی کی بیسک بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ چیز خریدنے آئے ہیں، یہ پڑی ہے چیز لے جائیں، اور ساتھ ہی یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے جا کے خود بنائیں. میں مثال دینے بیٹھوں گا آپ کو بے پناہ مثالیں مل جائیں گی. آپ کو ہیوی میکینیکل کمپلیکس دیکھ لیجیے آپ، کامرا ریبلڈ فیکٹری دیکھ لیجیے آپ، اینڈ سو مینی ادرس. اسی طریقے سے یہ جو JF-17 تھنڈر اب ہم یہاں بنا رہے ہیں، اس کی ایک خوبی جو ہے وہ بیان کرنا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر جو ایویونکس ہیں وہ پاکستان میں مینوفیکچر ہوئے ہیں، اور جو جہاز JF-17 تھنڈر چائنا میں بن رہے ہیں اس پر بھی ایویونک سسٹم ہمارا ہے. ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. بالکل. دوسری بات، ہمارے ہاں جو ایمونیشن پروڈکشن ہے وہ ہم ایشیا میں تو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اب اس کی بازگشت جو ہے ایشیا سے باہر بھی جا رہی ہے. ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن کے یونٹس ہیں، چاہے وہ واہ آرڈیننس فیکٹری ہے، چاہے وہ حویلیاں آرڈیننس فیکٹری ہے، انہوں نے میزائل بنانے پر، انہوں نے ایمونیشن بنانے کے اوپر نہ صرف یہ ایک کمال حاصل کیا بلکہ بہت سے ممالک جو ہیں ان کو یہ ایمونیشن ہم سپلائی کرتے ہیں. بالکل. بخاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اگر اس بات کا ذکر نہ ہوا تو بات ادھوری رہ جائے گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جو ڈپلومیٹک مشن گیا، اس نے کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کیا، اور کیا اس کے ثمرات پاکستان اب بھی جو ہے ان سے مستفید ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر سودا ٹھیک ہو تو اس کو بیچنا اور اس کو پروجیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم نے، آپ دیکھیں انڈیا نے ہم سے پہلے بھیجے لوگ، اور جہاں جہاں ہم ان کے بعد گئے وہاں سے وہ بھاگے. نیو یارک میں جو منظرنامہ تھا، جس طرح وہ چھپتے پھرے اور گلیوں کے اندر سے نکل کے بھاگ گئے، وہ ایک منظرنامہ تھا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے اتنی افیکٹو ڈپلومیسی کی کہ پوری دنیا کو باور کرایا کہ ہیئر وی آر دا ونر، ہیئر وی آر ہو ڈیفینڈیڈ آر سیلف سو ویل. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب انٹرنیشنل ارینا میں جو ہمارا قدکاٹ ہے اس میں سے آپ وہ رول جو تھا بلاول زرداری کا وہ نکال نہیں سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ all said and done پاکستان is now a very proud nation, and I as a Pakistani is very proud کہ ہم نے اپنے سے 5-6 گنا بڑے دشمن کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ یاد کریں گے. وہ جو طیارے آئے تھے ان کی تفصیل دینا بہت ضروری ہے. وہ لے کے آئے تھے جب اٹیک ہوا تھا ان میں 4 رفیل تھے، ایک SU-30 تھا جو ہم نے گرائے ہیں، ایک MiG-29 تھا، اور ایک معراج طیارہ تھا، اور ایک جہاز ایسا تھا جو انمینڈ تھا. اب تو وہ سکور 8-0 ہو گیا ہے 6-0 سے. دیکھیں وہ ہم تو 6-0 بڑا جس کو کہتے ہیں نا سین کلیم کر رہے تھے، وہ ہوتے ہوتے 11 ہو گیا ہے. اور اس کے اوپر ہندوستان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں. آج میں نے سنا ہے کہ ان کے جو ایئر چیف ہیں انہوں نے ایک حماقت کی ہے، ان کا ہم نے بھی 8 گرائے ہیں. اور بھائی سال بھر کہاں تھے تم؟ یہ سال بھر آپ کو یاد نہیں آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنے جہازوں کے ٹکڑے، اس کی قوم نے اپنے ہی سرزمین کے اوپر اکٹھے کر کے اس کسی نے پنکھے بنا لیے ہیں، اس کے کسی نے کچھ بنا لیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں عزت دی، اور ہماری جو ڈیڈیکیشن ہے آرمڈ فورسز کی، ہماری جو ایئر فورس ہے، ہماری جو نیوی کی میں بات نہ کروں پھر تو بہت زیادتی ہوگی. جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر تھا سو کال، جو جس کا خیال تھا کہ وہ کراچی پہ قبضے کی جو باتیں وہ کر رہے تھے، ہماری نیوی نے ان کو 400 کلومیٹر سے آگے نہیں آنے دیا اپنے پانیوں میں. ہمارے پانیوں میں داخل نہیں ہوا وہ ایئر کرافٹ کیریئر. تو ہماری تینوں فورسز نے ہندوستان کو اس کی اوقات بھی یاد دلائی اور اس کو کہا اسٹے اوے. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. جاتے جاتے احمد الدین قاسمی صاحب کا ایک شعر ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آ کر امریکہ ایران تنازع پر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے دعوے کر رہے ہیں کہ ایک ڈرافٹ مکمل طور پر تیار ہے, ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے, بہت جلد کوئی اچھا معاہدہ ہو جائے گا, آپ بھی اتنے آپٹیمسٹک ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان دعووں کے اندر کچھ سچائی ہے اور واقعی ایک معاہدہ بہت جلد ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ تو بڑی خوفناک ہیں, کچھ میں ان میں سے شیئر کر لیتا ہوں اگر آپ کہیں گے تو. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسٹر ٹرمپ وہ ایران کو دنیا سے نقشے سے مٹانے کے وہ دعوے کیا ہوئے؟ وہ جو ایرانی تہذیب ختم کرنے چلے تھے آپ, اس کا وہ کیا ہوا اچانک جو آپ کا اتنا پیار آ گیا ہے کہ ایران بہت اچھا ہے, ایران سے بہت اچھا معاہدہ ہو رہا ہے, ایران مثبت ہے اور نہ یہ ہے وہ ہے. ویئر آر دوز آل تھریٹس گون؟ ایک دوسری بات یہ کہ یہ ویسٹرن میڈیا کے اندر یہ رپورٹس چھپ رہی ہیں, انٹیلیجنس والوں کی رپورٹس ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے ٹرمپ کے رویے میں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ دباؤ ڈالا جانے لگا تو ایران نے کہا کہ پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آئی گو فار نیوکلیئر ڈیٹونیشن. اوکے, اب میں اس دعوے کو اس لیے ماننے کے لیے تیار ہوں کہ خود ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران از اونلی اے ویک اوے فرام میکنگ این ایٹم بم. از دیٹ رائٹ؟ یس. دیٹ مینس کہ ان کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ الٹیمیٹ سچویشن پہ پہنچی ہوئی تھی کہ بس انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ بم بنانا ہے کہ نہیں. ہرچند کہ ایران اس کو ڈینائی کرتا رہا کہ ہمیں نہیں چاہیے, ہم نہیں بنائیں گے, بٹ دے ہیڈ دا کیپیسٹی ٹو میک اٹ. سو یہ بھی یہ دو فیکٹرز جو ہیں یہ بہت بڑے ہیں. اور جو دوسرا فیکٹر ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ رشیا اور چائنا نے میسیولی اب ویپنز پرووائڈ کیے ہیں ایران کو. اوکے. ایک بڑی مثال لبنان میں جنگ کی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ جو اینٹی ٹینک ہتھیار دیے ہیں رشیا نے, جو کہ خاص طور پہ تیار کیے جاتے ہیں اور اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. جب تک وہاں ٹریننگ نہ لیں آپ اس کو چلا ہی نہیں سکتے, استعمال ہی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا میں ٹریننگ ہوتی رہی اور اب وہ ہتھیار وہاں استعمال ہو رہے ہیں, اور اس کی جو پسپائی ہے اسرائیلی فورسز کی وہ دیکھنے والی ہے کہ ٹینک جو ہیں اڑ رہے ہیں کاغذوں کی کشتیوں کی طرح سے, اور جس طریقے سے وہ ریسکیو کے لیے بھاگ رہے ہیں اسرائیلی سولجر, وہ منظرنامہ آپ کو ویسٹرن میڈیا تو نہیں دکھائے گا لیکن یہ زمینی حقائق ہیں. تو یہ سارے پریشرز بلڈ اپ ہو کے تب جا کے رویہ چینج ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. کچھ نہیں بدلا, ایرانین لیڈرشپ کا تو وہی سٹانس ہے جو پہلے دن سے ہے, ان میں کوئی ریڈیکل تبدیلی اب تک نہیں ہے. وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یورینین نہیں دیں گے, ہم جوہری پروگرام کے حوالے سے اپنا نیشنل انٹرسٹ مد نظر رکھیں گے. تو یہ صورتحال جو ہے دو اس کے, وہ کہتے ہیں نا کہ there always is a blessing in disguise. جو پاکستان کے ساتھ ہندوستان کی جنگ ہوئی اور جو ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہوئی, دو بڑے مسلمانوں کے دشمن ہیں. ایک نیتن یاہو ہے جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, دوسرا مودی ہے جو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے. اکھنڈ بھارت میں بھی یہ سارے یہاں کے علاقے شامل ہیں اور پاکستان بھی شامل ہے. اسی طریقے سے جتنی خلیجی ریاستیں ہیں اور جتنی ریاستیں ارد گرد ہیں اس کے, وہ سب گریٹر. تو ان دو مسلمان دشمنوں کی گردنیں ایک نے دبوچی ہوئی ہے ایران نے ایک کی, اور دوسرے نے ہم نے دبوچی ہوئی ہے. بالکل بخاری صاحب, ٹرمپ تو بہت سارے دعوے کر رہے ہیں, 2-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں سرکاری ہیں, امریکی میڈیا کی جانب سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بس بہت جلد معاہدہ ہو گیا, اور وہ ڈال سارا ملبہ ایران پر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے. تو ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں ان کی زبانی ذرا سن لیتے ہیں. بالکل بخاری صاحب, اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ بول رہے ہیں اور نیتن یاہو بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یورینیم جو افزودہ ہے ایران کے پاس, اس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ذرا ساتھ ہی سنیے. بخاری صاحب, پہلے بات کر لیتے ہیں معاہدے کے اوپر. ایران کی جانب سے تو مکمل خاموشی ہے, آلدو ڈونلڈ ٹرمپ 2-3 دن سے یہی بات کرے جا رہے ہیں کہ معاہدہ اب ہوا, اگلے گھنٹے ہوا, 2 گھنٹے بعد ہوا, لیکن ایران کی خاموشی کیا انڈیکیٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو کنڈکٹ ہوتا ہے نا آدمی کا, جو رویہ ہوتا ہے اس کا, اس سے وہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. یہ ٹرمپ جو ہے اس کا لہجہ آپ کو یاد ہے, مٹا دیں گے, اڑا دیں گے, تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے. آپ نے باڈی لینگویج دیکھی, وہ کہتا ہے نا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر وٹ یو سے, وٹ میٹرز از ہاؤ یو سے اٹ. یہ وہی فیس ہے نا ٹرمپ کا. تو آپ دیکھ رہے ہیں بروکن مین. ڈومیسٹک پریشرز بھی ہیں, ہم اس کی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں. انٹرنیشنل پریشر اس لیے ہیں کہ آئسولیٹ ہو گیا امریکہ پوری دنیا کے اندر, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مزید اٹیک کرنے کی کیپیسٹی لارجلی کمپرومائز ہو گئی ہے. جتنے دعوے کیے تھے ایران پرووڈ them all wrong. انہوں نے کہا تھا ہم یہ پروجیکٹ فریڈم لے کے آئے تھے نا, ہم کلیئر کریں گے اپنا ہارمز کو. ہوئی, جس نے جرت کی اس کے ساتھ کیا سلوک کو آپ نے دیکھ لیا. کہنے کا مطلب یہ کہ جتنی بھی بڑکیں ماری تھی مسٹر ٹرمپ نے
کوئی بھی وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا سا ایگریمنٹ کر کے فیس سیونگ سیف ایگزٹ وہ پکڑی جائے اور واپس جایا جائے. وہ لے کے جانا چاہتے ہیں واپس یہاں سے سب کچھ. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. خیر صاحب باقی سارے پوائنٹس کے اوپر تو یوں لگتا ہے کہ شاید ایگریمنٹ ہو بھی سکتا ہے. اگر وہ نو نیوکلیئر ویپن کی بات کرتا ہے تو ایران آلریڈی اسٹانس کے اوپر تھا, فتویٰ بھی موجود ہے. لیکن ایک معاملہ جہاں پر کانٹراڈکشن ہے, بہت زیادہ ہے, بون آف کنٹینشن لگتا ہے, وہ ہے افزودہ یورینیم. امریکہ کے صدر کا ہم نے بھی سارٹ سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ. لیکن ایران تو آپ بھی بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ ایران تو اسے اتنا مقدس سمجھتا ہے جتنا اپنی سرزمین کو سمجھتا ہے. تو دیکھیے جہاں تک ٹرمپ کے دعووں کا, ٹرمپ کی خواہشات کا تعلق ہے, وہ تو کہتے ہیں نا کہ wishes were horses only beggars would ride. تو وہ خواہشات جو مرضی کر لیں, جو مرضی کہہ لیں, ہونا وہی ہے جو ڈویبل ہے. جس حد تک ایران جا سکتا ہے اس سے آگے نہیں جائے گا. یورینیم کے حوالے سے جو افسودہ ہے اس کے بارے میں وہ بہت سینسٹیو ہے. پروگرام کو یکسر ختم کرنے کی وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جو افسودگی کا لیول ہے اس کو اس سطح پر لانے کے لیے تو آمادہ ہیں جو انٹرنیشنل نارمز اور قانون جو ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں, لیکن ختم کرنے کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. یہ وہی رویہ ہے ایران کا اب جو ان کا پہلے میزائلز کے حوالے سے تھا. آپ کو یاد ہے نیتن یاہو تو سب سے زیادہ چلا رہا تھا اور ٹر کر رہا تھا میزائل کے اوپر. اب اس کی میزائل کی بات ہو رہی ہے کوئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز آر چینجنگ. پورے خطے میں گراؤنڈ ریالٹیز بدل رہی ہیں. دو بڑی دیگر سپر پاور کی انٹرونشن مجھے واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے. ان کے ٹروپس کبھی نہیں گئے کسی کی. ویٹنام والی وار 18 سال چلی. اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ جو تھے انہوں نے گوریلا وار کے ذریعے چکے چھڑا دیے امریکن فورسز کے. 58,000 امریکن سولجرز ور کلڈ ان ویٹنام. وہ کرتے کیا تھے, گوریلا وار جو ہے وہ ان کو پہلے آنے دیتے تھے اندر اور پھر گھیر کے ایک ایک کو وہ مارتے تھے. 10,000 لوگ ابھی تک مسنگ ان ایکشن کے نام پر کہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں گئے. ہیونگ سیڈ دس, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے نیتن یاہو سمیت ٹرمپ کو بہت اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی. بالکل. بخاری صاحب جو تجاویز امریکہ کی جانب سے ایران کو دی گئی ہیں جن کے اوپر ایران کا ریاکشن کچھ گھنٹوں کے اندر ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, اس کی کچھ مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. فرسٹ آف آل کہ ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی ایران کوشش نہیں کرے گا. اس کا ایران جو ہے وہ باضابطہ طور پر ایک ہمیشہ سے کہہ رہا ہے we don't want to manufacture an atom bomb. جی تو بخاری صاحب اس کے اوپر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید کنسنسس ہو جائے گا. لیکن ایک اور معاملہ کہ فردو, نتنز اور اصفہان تینوں ایٹمی تنصیبات کو ایران ختم کر دے, یہ مطالبہ امریکہ کا, کیا ایران مانے گا؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے. ان ایشوز کے اوپر تو وہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. دیکھیے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہماری انڈیجنس یعنی کریٹ کی ہوئی فیسلٹی ہے, اس کے اوپر کسی کے باپ کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرائے. اور میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن گراؤنڈ ریالٹیز کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں شاید میں اتنی تفصیل سے نہیں کر پایا ہوں, لیکن صورتحال بدل گئی ہے. ٹرمپ کا یہ لہجہ اور وہ نیتن یاہو کی وہ ٹرٹر ختم ہونا جو ہے اس کی وجوہات ہیں. دے ہیو اپلائیڈ دا میکسیمم فورس اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے, میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جو وہاں ویسٹرن پریس میں چھپی ہے کہ 10% بھی امریکہ نے ابھی نہیں بتایا ہے جتنا اس کا نقصان ہوا ہے. 19 میں سے 13 کے قریب جو بیسز تھی ان کی خلیجی ممالک میں, وہ ان کو ریکلیم کرنے میں سالوں سال لگیں گے, اتنا نقصان ہوا ہے. ریڈار سسٹم جو پورے خطے کو مانیٹر کرتا تھا, جس کے اوپر سارا دار و مدار تھا امریکن فورسز کا بھی اور اسرائیل کا بھی, وہ سرے سے یعنی نیست و نابود کر دی گئی ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ بہت ایکسپینسو ہیں, ان کو ریکلیم کر کے ری انسٹال کرنے میں بھی کئی سال لگیں گے. تو یہ جو نقصان ہوا ہے, یہ میں نے کہا نا کہ یہ جو پیار امڈ آیا ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. صورتحال ٹرمپ کے ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے. بخاری صاحب ان نٹ شیل آپ سمجھتے ہیں کہ ایران صرف اپنے انیشیل کلیم جو اس کا تھا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے, یہی دے سکتا ہے امریکہ کو ایٹ میکس؟ میرے خیال سے ایک یہ دے سکتا ہے اور ایک شاید آبنا ہومس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. وہ چاہیں گے کہ کنٹرول رہے, شاید وہ ٹول والی بات ختم ہو جائے گی
اور دوسرا ہے کہ ملٹری پریزنس وہاں نہیں ہوگی. نارمل یعنی فورسز جس طرح ہوتی ہیں ان کی بندرگاہیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کل جو بیان آیا تھا ایران نے کہا کہ ہماری بندرگاہوں کے اوپر ہر وہ فیسلٹی موجود ہے جو اس خطے میں آمد و رفت کرنے والے جہازوں کو درکار ہوتی ہے. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ایران کے پریزیڈنٹ کی مجتبیٰ خامنہ یعنی ایران کے سپریم لیڈر سے بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے, تو بریک شامل کریں گے, اس کے بعد آ کر اس کے اوپر بات کریں گے, ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, ایرانی صدر کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ سے ملاقات ہوئی ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب امریکہ نے کچھ پرپوزلز بھیجے تھے تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ مجتبیٰ خامنہ سے اس پر مشاورت ہوگی, اور اس مشاورت کے بعد ان کا جو بیان آیا تھا وہ ایگزیکٹلی یہی تھا کہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر یا نیوکلیر صلاحیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آج کی میٹنگ کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہی معاملات زیر بحث آئے ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ آج کی میٹنگ اس بات کی انڈیکیٹر ہے کہ اب بھائی جو ہیں وہ سرفیس ہونے لگے ہیں. بھائی جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی ہیں وہ اب میرے خیال سے وہ باہر آ کر قیادت کریں گے اپنے ملک کی. مشاورت تو ان کی حاصل رہی ہے. یقینی طور پہ امریکن جو ایرانین پریزیڈنٹ ہے اس کی ملاقات میں جو دو اشارے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ کو اپنی پوزیشن کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے, اسٹرانگلی بچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہدایات دی ہیں اس کے اندر ان کی طبیعت کی حلیمی, ان کا ٹھنڈا مزاج, یہ سب کچھ شامل ہے. یہ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ حلقوں میں ویسٹ کے, کہ وہ تو بہت ریڈیکل ہیں, وہ تو چونکہ پاسداران کے ہیڈ رہ چکے ہیں, انہی نے پاسداران تخلیق کی تھی شروع سے, وہ اس سے پہلے فوج میں تھے وہ وغیرہ وغیرہ. تو اس تاثر کو زائل کرنے کی یہ ایک کوشش ہے کہ نہیں, وہ بالکل بھی اس قسم کا کوئی ہارش رویہ نہیں رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے پریزیڈنٹ سے بھی اور اپنی لیڈرشپ سے بھی کہ کسی بھی معاملے کے اوپر بچ کرنے کی ضرورت نہیں, کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور خاص طور سے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے. دوسری طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے جو کالیباف ہیں, محمد باقر کالیباف, جو ان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی ہیں اور جو مذاکرات کی ٹیم کے ہیڈ بھی تھے جب اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو تشریف لائے تھے یہاں پر اپنے نیتن یاہو اور ٹرمپ اپنی فورسز لے کے, ان کی جو آپریشن ٹرسٹ می برو ہے وہ تو ہو گئے ناکام, اور اب معمول کے مطابق دوبارہ آپریشن فاکسیوس لے کے وہ جو ہے اس کے ساتھ لے کے اس کو ساتھ لے کے واپس جائیں گے. یہ ایک طرح کا ان کا طنز ہے صورتحال کے اوپر, جس کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو کہ گراؤنڈ سچویشن میں اتنی ریڈیکل تبدیلی آئی ہے کہ ایگریسر کے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے. جی بالکل بخاری صاحب, انہوں نے کالیباف نے ایک اور بات کی کہ فوجی حملے کا امکان, خصوصاً دہشت گرد حملوں کا امکان بالکل بھی کم نہیں ہوا. یعنی یوں لگ رہا ہے کہ ایران کی لیڈرشپ مذاکرات کے اس پروسیس کو بھی ماضی کی طرح کمپلیٹلی ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے. ہاں نہیں, اور دوسرا یہ کہ پریپیئرڈنس کا لیول جو ہے ان کا وہ انٹیکٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ اپنی نیچر کے مطابق اور نیتن یاہو پھر دھوکہ دیں گے تیسری دفعہ بھی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. بالکل بخاری صاحب, نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران امریکہ جو بھی معاہدہ ہو رہا ہے اس حوالے سے ٹرمپ سے بات کرنے جا رہے ہیں. یہ بات کتنی اہم ہوگی اور کیا امپیکٹ کریٹ کرے گی؟ اس قدر پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر اس بات پہ اپنی قوم کی طرف سے کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی, یہ نیتن یاہو نے تمہیں جنگ میں دھکیلا ہے. یہ بات امریکہ کے اندر کہی جا رہی ہے. باہر تو خیر یہ پرسیپشن ہے ہی. تو میرا نہیں خیال کہ اب انٹرٹین کریں گے ٹرمپ نیتن یاہو کو ٹو اینی ایکسٹینٹ. مجھے نہیں لگتا وہ میرے خیال سے امریکہ کا انٹرسٹ دیکھیں گے. وہ اپنی پریزیڈنسی کو پروٹیکٹ کریں گے. نیتن یاہو کے لیے وہ آؤٹ آف دا وے جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے. جیسا میں نے کہا آپ کو, گراؤنڈ ریالٹیز آر ریپڈلی چینجنگ. تو ایسے سیناریو کے اندر وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اس نیتن یاہو کی خواہشات کا احترام مزید کیا جائے. بالکل بخاری صاحب, جاتے جاتے پروگرام کا ٹائم آلموسٹ ختم ہونے والا ہے. فرانس کی جانب سے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں. ان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ابنا ہرمز کو کھولنے کے بعد ہی پابندیاں ہٹائی جا سکتی ہیں. لیکن وہ کچھ یورپ کے رویے میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں. میں عرض کروں آپ سے کہ یہ یورپ کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. یہ تو وہ پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کھلنی چاہیے یہ, لیکن وہ امریکہ کی طرح اس کے اوپر لشکر لے کے آنا نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایران کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈپلومیسی کریں, سفارتکاری کریں, اور اس کے ذریعے کوئی میکینزم بنائیں تاکہ اس کی کیسے کنٹرول ہونا ہے نہیں ہونا ہے, یہ ماضی کی طرح فری رہے گی یا نہیں رہے گی. وہ ٹرمپ کی طرح سے فورسفلی اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آنا چاہتے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جو 30 ملکوں کا اجلاس, اس میں بھی یہی تھا کہ ہم ایران کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, ڈپلومیسی کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی نظام جو ہے وہ تشکیل دیا جائے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل آن منڈے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. اللہ حافظ.